वसल्लम से फैज़ पाया, उनको वो ये शरफ़ हासिल है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला वास्ता शागिर्द थे और आपके तरबियत याफ्ता थे। और उस तबके को फिर दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, सहाबा किराम और अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। सहाबा किराम वो कुदसी शख्सियात थीं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रूहानी रिश्ता था, और अहले बैत वो सआदतमंद लोग थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूनी रिश्ते के शरफ से शरफ याब थे। और जैसे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त शागिर्द थे और एक मुरब्बी के तरबियत याफ्ता थे, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों तबक़ात में एक अजीब यकसानियत और मुवाफ़क़त रखी हुई थी। चुनांचे अगर हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं या अहादीस नबविय्या को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में हज़रात अहले बैत को जिन एअज़ाज़ात से मुअज़्ज़ज़ फरमाया है, उन्हीं एअज़ाज़ात के साथ मिलते जुलते एअज़ाज़ात हज़रात सहाबा किराम को भी अता फरमाए। चुनांचे कुरान मजीद में अहले बैत के लिए तत्हीर की बशारत सुनाई गई है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे। और हज़रात सहाबा किराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा जअलल्लाहु अलैकुम फिद्दीन मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम। अल्लाह ताला चाहता है कि वो तुम्हें पाक कर दे। अगर तत्हीर की बशारत या शरफ अहले बैत को हासिल है तो वही शरफ अल्लाह ताला ने हज़रात सहाबा किराम को भी अता फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के साथ वाबस्तगी और ताल्लुक को हिदायत का बाइस करार दिया है। फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा दुमतुम मुतमस्सिकीन बिहिमा किताबुल्लाहि व इतरती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दो को थामे रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह और एक मेरी औलाद, मेरे अहले बैत। एक तरफ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के साथ वाबस्तगी हिदायत का बाइस करार दिया है, और दूसरी जानिब हज़रात सहाबा किराम के पैरवी और इक्तिदा भी मंज़िल मकसूद पे पहुंचने का बाइस बताया है। मेरे महबूब ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, तुम उनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। अहले बैत के साथ मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की दलील है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात हसनैन करीमैन के बारे में फरमाया, मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी। जो इन दो हज़रात के साथ मोहब्बत करता है वो हकीकत में मुझसे मोहब्बत करने वाला है, इसलिए तो वो इनसे मोहब्बत करता है। और दूसरी जानिब हज़रात सहाबा किराम से मोहब्बत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत करार दी गई है। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। हुजूर ने फरमाया, जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है वो हकीकत में मेरी मोहब्बत की वजह से सहाबा से मोहब्बत करता है। अगर अहले बैत में से हज़रात हसनैन करीमैन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया, सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, तो सहाबा किराम में से हज़रात शेखैन करीमैन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو حضرات کو جنت میں، اہل جنت میں پکی عمر کے لوگوں کا سردار قرار دیا ہے، سیدہ کہول اہل الجنہ۔ اگر اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب ملا تو حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ اگر اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خواتین کی سردار قرار دیا ہے تو صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کا چراغ قرار دیا ہے۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا کہ آپ آگے بڑھیں، فتح آپ کو نصیب ہوگی، آگے بڑھیں۔ اور غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے تیر پکڑائے، تیر پکڑاتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر پھینکو، آپ پر میرا باپ میری ماں قربان ہو۔ اس قدر اعزاز اور شرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا تفدیہ فرما رہے ہیں، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو، ارم یا سعد، سعد تیر پھینکو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعزازات عطا فرمائے ہیں تو حضرات صحابہ کرام کو بھی انہی اعزازات سے سرفراز فرمایا۔ اور یہ وہ دو طبقات تھے جن کے درمیان باہمی الفت اور محبت، حسن سلوک اور رواداری نہ صرف یہ کہ تاریخ کے اوراق میں چمکتا دمکتا نظر آتا ہے بلکہ قرآن مجید کے اوراق بھی اسی بات پر گواہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی حضرات کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذین معہ، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ کون لوگ تھے؟ یہی دو طبقات ہی تو تھے، یا اہل بیت تھے یا صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، باہمی مودت اور الفت رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ ان دو طبقات کے درمیان بعد نہیں تھا، بغض نہیں تھا، دوری نہیں تھی، عداوت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے الفت اور مودت سے بھر دیا تھا۔ اب جب قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے تو پھر تاریخ کے مسخ شدہ حقائق کو بنیاد بنا کر کوئی بندہ ان حضرات کے درمیان دوری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، عداوت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ اپنی بدبختی اور شقاوت کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید اور تقویت کا کام کیا ہے اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنین کے ساتھ۔ اللہ نے خود بھی مدد فرمائی، آپ کو تقویت عطا فرمائی، مؤمنین کے ذریعے آپ کو تقویت عطا فرمائی، اور آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ اس وقت مؤمنین کا مصداق کون لوگ تھے؟ اس وقت مؤمنین کا مصداق یا تو صحابہ تھے یا اہل بیت تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ تو قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ یہ دو طبقات ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت رکھنے والے تھے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ بندہ اگر ان کی عملی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کی وہ مثالیں قائم کر دی ہیں کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے ان العباس
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इज़ा काना यमुर्रु अला उमर व उस्मान वहुमा राकिबान इल्ला नज़ला, जब भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर के करीब से गुज़र रहे होते थे या हज़रत उस्मान के करीब से गुज़र रहे होते थे और ये दोनों हज़रात सवारी पर सवार होते थे, इल्ला नज़ला, ये दोनों हज़रात सवारी से उतर जाते थे, हत्ता यजूज़ अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ तक कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुज़र जाते थे। वहुमा यक़ूल अम्मु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये दोनों हज़रात कहा करते थे कि ये रसूलुल्लाह के चचा हैं। रसूलुल्लाह के चचा सामने से आ रहे होते थे, ये सवारी से उतर जाते थे, इहतरामन खड़े हो जाते थे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से गुज़र जाते थे, फिर ये दोनों हज़रात रवाना होते थे। इस कदर ताज़ीम और एहतराम अहले बैत का ये लोग किया करते थे। और इब्न जरीर तबरी ने लिखा हुआ है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे सवार हो गए। रकिबा ज़ैद बिन साबित अला फरसिही फ़अख़ज़ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बिरिकाबिही, ज़ैद बिन साबित जो सहाबी रसूल थे घोड़े पे सवार हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ताज़ीमन ज़ैद बिन साबित के घोड़े की रिकाब को थाम लिया। फ़क़ाल ज़ैद बिन साबित ला तफ़अल यब्न अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के चचाज़ाद भाई आप ये तो न करें, मुझे आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया हकज़ा उमिरना अन नफ़अल बिउलमाइना, हमें इसी तरह हुक्म दिया गया है कि हम उलमा के साथ ऐसा ही सुलूक किया करें, ताज़ीम किया करें। फ़क़ब्बल ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु यदहु, ज़ैद बिन साबित ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हाथ का बोसा लिया। वक़ाल हकज़ा उमिरना अन नफ़अल बिअहले बैत नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी ही हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ यूँ ताज़ीम का सलूक किया करें। एक दूसरे के साथ ताज़ीम और एहतराम का मामला करने वाले हज़रात थे। और फिर हज़रात सहाबा किराम की जमात में जो चंद शख्सियात नहायत ही नुमायाँ थी, उनका अहले बैत के साथ ताज़ीम और एहतराम का मामला कुछ और था, और अहले बैत का भी उनके साथ ताज़ीम का मामला कुछ और था। उनमें से सबसे अजीम शख्सियत, सबसे नुमायाँ शख्सियत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के यहाँ क्या मकाम रखते थे, ये मैं अपनी किताबों से नहीं कहूँगा। शियों की मशहूर किताब नहजुल बलागा में लिखा हुआ है। ये वो किताब है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल और फ़रामीन का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है उनके यहाँ। और वो कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लिल्लाहि दर्रु फुलां क़व्वमा अवद वदावा अल अमद, क़व्वमल अवद वदावल अमद व अक़ाम सुन्नत व खल्लफ़ल बिदअ। फलां ने कमाल कर दिया, फलां ने कमाल कर दिया कि जो लोग टेढ़े थे उनको सीधा कर दिया, जो बीमार थे उनको दवा दे दी, सुन्नतों को कायम कर लिया, बिदआत को पीछे धकेल दिया। अकामत सुन्नता, सुन्नतों को कायम किया। वखल्लफल बिदअता, बिदआत को धकेल दिया। ज़हब नक़िय थौबे क़लील अलऐबे, यहाँ दुनिया से चले गए इस हाल में कि उनका दामन पाक और साफ था, उनके ऊपर कोई ऐब का दाग दब्बा नहीं था। और फरमाया अस्वाब खैरहा व सबक़ शर्रहा, खिलाफत मिली तो खिलाफत की तमाम तर भलाइयाँ उन्होंने हासिल कर ली और खिलाफत की शर और बुराई से अपने दामन को बचा के ले गए। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिराज तहसीन पेश करते हैं और फरमाते हैं लिल्लाहि दर्रु फलां, फलां से कौन सा बंदा मुराद है। कोई बंदा मुताला करके देख ले, नहजुल बलागा के अक्सर शारिहीन कहते हैं कि यहाँ फलां से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ٹیڑوں کو سیدھا کر دیا، بیماروں کو دوا دی۔ ٹیڑے کون تھے؟ جو زکوٰۃ کے منکرین تھے، مسیلمۃ الکذاب کے پیروی کرنے والے تھے۔ اس وقت جو فتنے سر اٹھا رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمانی جرأت اور استقامت کے ساتھ فتنوں کو سیدھا کر دیا تھا، وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا معاملہ، بلکہ تعلقات کی عروج کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کے درمیان باہم رشتہ داریاں کیسے ہوتی تھیں۔ میرے بھائیو، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی خاندان سے رشتہ لینا ہوتا ہے یا کسی کو رشتہ دینا ہوتا ہے تو اس کی کس قدر تحقیق و تفتیش کی جاتی ہے۔ اگر کسی خاندان کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی رنجش ہو، کوئی ناراضگی ہو، رشتہ نہیں دیا جاتا۔ کسی خاندان کے بارے میں معمولی درجے کی بدگمانی ہو، پورے خاندان والوں کو رشتہ نہیں دیا جاتا کہ یہ پورا خاندان ہی ایسا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے درمیان رشتہ داریاں کیسے قائم ہو چکی تھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کے درمیان بعد نہیں تھا بلکہ حد درجے کے قرب کا تعلق تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سب سے پہلی رشتہ داری تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قائم ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور یہ کون سی بیٹی تھی؟ یہ عام بیٹی نہیں تھی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کسی نے پوچھا ای الناس احب الیک، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ای الناس احب الیک، یہ پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، عائشہ بغیر کسی سوچے سمجھے، سوچا بھی نہیں، قال عائشہ، فرمایا ہاں عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا من الرجال، میں نے خواتین کی بات نہیں کی تھی، میں نے مردوں کی بات کی تھی۔ قال ابوہا، او عائشہ محبوب پوری دنیا میں، اگر آپ مردوں کی بات کرتے ہیں تو عائشہ کے باپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام کبھی کبھار ہدایہ بیچتے تھے، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے پاس کب ہوگی۔ جب حضرت عائشہ کے پاس باری ہوتی تھی تو صحابہ کرام اس دن ہدایہ بیچتے تھے خاص طور پہ۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس دن حضرت عائشہ کے پاس باری ہوتی ہے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پہ نشاط اور سرور کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو اسی دن خاص طور پہ ہدایہ بھیجا کرتے تھے۔ تو باقی ازواج مطہرات کو یہ بات عجیب لگتی تھی کہ جب ہمارے پاس رسول اللہ کی باری ہوتی ہے کوئی ہدیہ نہیں بیچتا، عائشہ کے پاس باری ہوتی ہے تو ان کے پاس پھر لوگ ہدایہ بھیجتے رہتے ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیں کہ صحابہ کرام کو فرمائیں کہ وہ کسی بھی دن ہدیہ بھیجا کریں، رسول اللہ کسی بھی زوجہ کے پاس ہوں تو ہدیہ بھیجا کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چلی گئی نمائندہ بن کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت ام سلمہ نے پھر وہی بات کر لی، آپ نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ جب تیسری مرتبہ یہ بات کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذیننی فی عائشہ، لا تؤذیننی فی عائشہ، ام سلمہ عائشہ کے سلسلے میں مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فواللہ، پس قسم ہے خدا کی کہ ما نزل من السماء وحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیر عائشہ تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تم میں سے کسی اور زوجہ کے بستر میں ہوتا اور اس پہ کوئی وحی نازل ہو چکی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صرف عائشہ ایسی خاتون ہے کہ میں ان کے بستر میں ہوتا ہوں، اوپر سے وحی نازل ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی
حضرت عائشہ کے علاوہ کسی اور زوجہ کے بستر میں میرے پاس وحی نہیں بھیجتا، حضرت عائشہ کے بستر میں ہوتا ہوں تو وحی آتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرق کرتا ہے تو حضرات صحابہ کرام بھی یہی فرق کرتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ پہنچے۔ سب سے پہلا رشتہ یہ قائم ہوا۔ اچھا، اب دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں ایک لڑکی کا رشتہ ہو جائے اور خاندان اس لڑکی سے پریشان ہو تو دوبارہ اس خاندان میں رشتہ لینے کا سوچتے بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ مشورہ بھی دے وہ کہتے توبہ توبہ، ہم دوبارہ سوچتے بھی نہیں ہے، ایک رشتہ ہم نے لیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اہل بیت کے ہاں ناپسندیدہ تھا، اہل بیت ان سے خوش نہیں تھے، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے بعد اولاد ابی بکر میں سے اس خاندان نے پے در پے مسلسل رشتے کیوں لیے؟ ایک رشتہ اچھا لگتا ہے تو پھر اس کے بعد میں رشتوں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نکاح ہوا تھا۔ نواسے کو پتا تھا کہ میرے نانا نے جس گھر کے رشتے کو اپنے لیے پسند کیا، میں بھی اپنے لیے اسی گھر کے رشتے کو پسند کرتا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے تھے قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ قاسم کی ایک بیٹی تھی ام فروہ رحمہ اللہ تعالی کا رشتہ ہوا محمد الباقر بن زین العابدین۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کے صاحبزادے محمد بن باقر کے ساتھ رشتہ ہوا ام فروہ کا، جو حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی لگتی تھی۔ اور پھر محمد بن الباقر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جن کو آج امام جعفر صادق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، میں ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں لیکن ایک جہت سے نہیں، دو اطراف سے ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ باقاعدہ امام جعفر صادق کا اقرار ہے کہ میں ابو بکر کی اولاد میں سے ہوں، اور یہ میرا ان کے ساتھ رشتہ ایک جہت سے نہیں ہے بلکہ دو جہات سے ہے۔ دو جہات سے کیسے ہے؟ ام فروہ یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی تھی، اور اسی طرح یہی ام فرما اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی بھی تھی۔ گویا کہ قاسم اور اسماء کا نکاح ہوا تھا۔ قاسم جو تھے ابو بکر صدیق کے پوتے تھے، اسماء ابو بکر صدیق کی پوتی تھی اور بیٹی سی تھی، ان کا آپس میں نکاح ہوا، ان سے پیدا ہو گئی ام فروہ۔ اس لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں، دو جہات سے بیٹا ہوں، ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اور یہ جعفر صادق کے جو والد تھے محمد الباقر رحمہ اللہ تعالی، یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں شیعوں کی مشہور کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہوا ہے۔ کشف الغمہ ایک تو ہمارے اکابر کی کتاب ہے، ایک ان کی کتاب علی بن عیسیٰ کی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام محمد الباقر سے کسی نے پوچھا کہ تلوار پر سونے اور چاندی کے ساتھ نقش و نگار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ جواب دیا کہ دلیل یہ ہے کہ ابو بکر بن صدیق کی تلوار پر سونے اور چاندی کے ساتھ نقش و نگار کیا گیا تھا، اگر ناجائز ہوتا تو وہ کبھی نہ کرتے۔ گویا کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کے اس عمل کو اپنے لیے حجت تسلیم کر لیا۔ تو سائل نے کہا کہ وَأَنْتَ تَقُولُ لَهُ الصِّدِّيقُ، آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ یعنی وہ حیران ہو گیا کہ خاندان نبوت کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے کہ وہ ابو بکر سے ناراض تھے، ابو بکر نے زیادتیاں کی تھی، تو آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو جب سنا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ومن لم یقلہ الصدیق فلا صدقہ اللہ الی یوم الآخرۃ۔
میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ صدیق ہے، میں کہتا ہوں ہاں وہ صدیق ہے، میں کہتا ہوں ہاں وہ صدیق ہے، اور جو بندہ ان کو صدیق نہ کہے اللہ قیامت تک اس بندے کی تصدیق نہ کرے اور اس کی صداقت کو تسلیم نہ کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے امام محمد باقر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں۔ تو یہ ام فروہ محمد الباقر کے نکاح میں تھی، اس سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اور دوسری جانب ام فروہ کی ایک بہن تھی ام حکیم بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور ان سے وہ پھر حضرت اسحاق بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں آ گئی، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب کے پوتے کے نکاح میں آ گئی۔ تو گویا کہ خاندان میں ایک رشتہ جانے کے بعد وہی خاندان کے لوگ اور رشتے مانگتے ہیں اور ایک تسلسل رشتہ داریوں کا قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ناراضگی کوئی نہیں تھی، خواہ مخواہ میں تاریخ کے مسخ شدہ حقائق کو بنیاد بنا کر پھر ہم ان کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری عظیم شخصیت حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا خاندانی نبوت کے ہاں مقام کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو بکر عبسی کہتے ہیں کہ دور حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا، وہ اونٹوں کے باڑے میں تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، دونوں حضرات اونٹوں کے باڑے میں ساتھ چلے گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ در حقیقت اونٹوں کے باڑے میں اونٹوں کا ریکارڈ درست کر رہے تھے، حضرت عمر کو حضرت عثمان کو لکھوا رہے تھے، اتنے اونٹ ہیں، ان کی عمریں اتنی ہیں، رنگ اتنے ہیں، یہ لکھوا رہے تھے۔ اب اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر دھوپ میں کھڑے ہو کر ان کو لکھوا رہے تھے، حضرت عثمان لکھ رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر ایک ایک اونٹ کا ریکارڈ کیسے رکھ رہے ہیں تاکہ کوئی اونٹ دائیں بائیں نہ چلا جائے۔ جب وہ دیکھ رہے تھے تو بعد میں حضرت عثمان سے کہنے لگے، عثمان آپ نے قرآن مجید میں وہ واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو آپ اپنا مزدور رکھیں وہ قوی بھی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ جب یہ القوی الامین کا لفظ بولا پھر حضرت عثمان کو فرمانے لگے، حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا، وَهَذَا هُوَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی ہے، قوت ایسی کہ قیصر اور کسرا اپنے اپنے محلات میں ان کا نام سن کے کام جایا کرتے تھے، اور امین ایسے کہ ایک ایک اونٹ کا ریکارڈ کیسے رکھ رہے ہیں اور کیسے درست کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید دھوپ میں کہیں بھاگے جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پوچھا این تذهب یا امیر المؤمنین، اس شدید گرمی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ندّ ابل الصدقہ وانا اطلبہ، صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے اور میں اس اونٹ کی تلاش میں بھاگا بھاگا جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے جب دیکھا امیر المؤمنین آپ خود جا رہے ہیں، آپ کسی اور کو بھیج دیتے، کسی غلام کو بھیج دیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب میں نے دینا ہے، ذمہ داری میری بنتی تھی، لہٰذا میں ہی اونٹ کے پیچھے بھاگتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد اضللت الخلفاء بعدک، امیر المؤمنین آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ اپنے بعد والے خلفاء کو مشقت میں ڈال دیں گے، بعد والے خلفاء کو مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا مانا کہ اب آپ نے اتنا مجاہدہ کر لیا تو بعد والے خلفاء تو اتنا مجاہدہ نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے بڑی مشقت کی بات ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا والذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالنبوہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، لو ذہب عناقا بشاط الفرات، اگر فرات نہر کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی کہیں دائیں بائیں ہو جائے لأخذ بها عمر بن الخطاب، اس کی وجہ سے بھی عمر بن الخطاب کی پکڑ ہوگی۔
یعنی ان کو احساس تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج تحسین پیش کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے بعد والے خلیفہ کا تعین فرمانا چاہا، لیکن اس میں حضرات صحابہ کرام کی تائید بھی ضروری تھی. ایک کاغذ پہ نام لکھا اور وہ کاغذ بند کر دیا. حضرت عثمان کو بلایا کہ عثمان، اس کاغذ میں ایک نام لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم، کسی اور کو نہیں معلوم، یہ کاغذ لے لو اور حضرات صحابہ کرام کو اکٹھا کر دو اور حضرات صحابہ کرام سے کہہ دو کہ یہ ایک نام ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد کے خلیفہ کا متعین کیا ہے. کیا تم لوگ ابوبکر صدیق کے اس تعین کی تائید کرتے ہو؟ تم ابوبکر کے ساتھ ہو ان کے فیصلے میں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا، کاغذ ہاتھ میں تھا، لپٹا ہوا تھا. فرمایا کہ لوگو، ابوبکر صدیق نے مجھے یہ کاغذ دیا ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ کاغذ میں کس کا نام ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی تائید حاصل کر لو، کہ وہ تائید کریں، پھر اس کے بعد ہم اس نئے نام کا اعلان کریں گے کہ آپ لوگ سیدنا صدیق اکبر کی اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں. سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم ابوبکر صدیق کے اس فیصلے کی تائید کر رہے ہیں. لیکن مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، لا نرضا الا بعمر، نہیں، ہم اس طرح تائید نہیں کر سکتے، ہم راضی نہیں ہیں نئے خلیفہ پر، صرف حضرت عمر کا نام اگر ہو تو ہم راضی ہیں. لا نرضا الا بعمر، عمر کے علاوہ ہم کسی اور کے نام پہ راضی نہیں ہیں. اور جب لوگوں نے دیکھا وہ بندہ جو آواز لگانے والا وہ کون تھا، پتہ چلا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت علی وہ واحد شخصیت تھے جس نے واضح الفاظ میں کہا کہ عمر کے علاوہ ہم کسی اور کے نام پہ راضی نہیں ہوں گے. ایک طرف تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان کس قدر اعتماد کی فضا تھی، اور دوسری جانب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو انتخاب تھا وہ حضرت علی کا بھی انتخاب تھا. حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے رائے کے درمیان موافقت اور مناسبت کس قدر زیادہ تھی. اور جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے ہاں قابل احترام اور قابل تعظیم تھے، تو وہاں پہ خاندان نبوت کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، اور رشتہ داریوں میں سب سے زیادہ مشہور اور شہرہ آفاق رشتہ داری ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا، اور دوسری جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لیا بھی تھا. اور یہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں انکار کوئی نہیں کر سکتا. صحیح احادیث، تاریخ کے صحیح حوالے اس پر بین گواہ ہیں، بین دلیل ہیں کہ واقعی یہ رشتہ ہو چکا تھا. ہاں، یہ بات اور ہے کہ جن لوگوں کو اس رشتے پہ ناراضگی ہے وہ لوگ اس کی تعبیر بہت غلط انداز سے کرتے ہیں. چنانچہ وہ طبقہ کئی مرتبہ اس رشتے کے حوالے سے اس قدر نام موافق الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں تو آپ کے سامنے زبان پہ نہیں لا سکتا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جبراً یہ رشتہ لیا گیا ہے. کیا حضرت علی کی شان کے لائق ہے اس طرح بات کرنا؟ کیا وہ لوگ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص نہیں کرتے کہ حضرت علی مجبور ہو گئے، ان کو مجبور کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں، انہوں نے مجبوراً یہ کام کیا ہے. آج کوئی بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن کوئی اور بندہ اس طرح زبردستی کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح کمزوری کا مظاہرہ میں نہیں کر سکتا. میں بے غیرتی کا لفظ نہیں بولتا، میں کمزوری کا لفظ بولتا ہوں کہ میں اس طرح کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اور حضرت علی جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، سب سے بڑا طاقتور کہتے ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی یہ رشتہ لیا گیا. کرتے تم کیا ہو ظالمو، تم کن کے اوپر الزام لگا رہے ہو؟
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور اسی بیوی سے زید بن عمر بن خطاب پیدا ہو گئے. اور زید بن عمر بن خطاب یہ فرمایا کرتے تھے انا ابن الخلیفتین، میں دو خلفاء کا بیٹا ہوں، میں علی کا نواسا ہوں اور عمر کا بیٹا ہوں. علی میرے نانا خلیفہ اور عمر میرے والد خلیفہ. اور ان کی جو والدہ تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عجیب خاتون تھی. ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا خاون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر مارا گیا اور پھر وہ شہید ہو گئے. اور انہیں ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، خنجر مارا گیا تو شہید ہو گئے. اور انہی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی یہی بیٹے زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ، وہ بھی فجر کی نماز کے وقت کہیں اور لوگ آپس میں لڑ جگڑ رہے تھے، یہ درمیان میں آئے چڑھانے کے لیے، وہ تلوار چلی اور ان کو لگی، وہ شہید ہو گئے. تو یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ فجر کے وقت کا میرے ساتھ کیا عداوت ہے. میرا خون شہید ہو گیا فجر کے وقت، میرا والد شہید ہو گیا فجر کے وقت، میرا بیٹا شہید ہو گیا فجر کے وقت، اور اللہ کی شان کی یہی ام کلثوم فجر کے وقت کسی حادثے میں خود شہید ہو گئی تھی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی. میرے بھائیو، میں اس وقت جو رشتہ داریوں کی بات کر رہا ہوں، میں کون سی رشتہ داریاں بتاتا ہوں؟ یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جو ان حضرات کی آپس کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے بیٹوں کی رشتہ داریاں ہیں یا پوتوں کی رشتہ داریاں ہیں. پوتوں سے آگے میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ وہ سلسلہ پھر اتنا طویل ہو جائے گا، وہ رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ نشست اس کے لیے نامکمل ہو جائے گی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر تیسرے عظیم شخصیت تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نبوت کے ساتھ جو رشتہ داری تھی وہ تو ممتاز اور منفرد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک بیٹی کا رشتہ دیا، وفات پا گئی، پھر دوسری بیٹی کا رشتہ دیا، وہ وفات پا گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں. لوگ داماد کو ایک رشتہ دیتے ہیں اپنی بیٹی کا، لیکن داماد بیٹی کا خیال نہیں رکھتا. خدا نخواستہ بیٹی فوت ہو جاتی ہے، دوبارہ داماد کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. انہوں نے ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھا، ہماری بیٹی کی پرواہ نہیں کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بیٹی کا رشتہ دیا، وفات پا گئی. پھر فرمایا لو کانت عندی مئۃ بنات لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدہ، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں حضرت عثمان کو ایک ایک کر کے 100 کے 100 بیٹیاں رشتے میں دے دیتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. اور یہ اس کے شیعوں کی مشہور کتاب مسالک الافہام میں لکھا گیا ہے کہ وزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ عثمان وکذالک زوج ابنتہ زینب ابی العاص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی عثمان کو دی، اگلی بیٹی ابو العاص بن ربیع کو دی. وکذالک زوج علی ابنتہ ام کلثوم من عمر بن الخطاب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر بن الخطاب کے ساتھ کیا. وتزوج عبداللہ ابن عمرو بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت الحسین. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمرو بن عثمان نے حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ نکاح کیا تھا. اور یہ وہی فاطمہ تھی جو ام کلثوم بنت علی کی بھتیجی لگتی تھی. ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا تھا. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَتَزَوَّجَ مُصْعَبُ بْنُ زُبَيْرَ اختہا سکینہ. اور مصعب بن زبیر نے ان کی بہن سکینہ کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. اور آگے فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ بَنِي ہاشم. اور یہ سارے کے سارے بنو ہاشم کے علاوہ تھے. گویا کہ بنو ہاشم
اور بنو امیہ کے درمیان رشتوں کا ایک تسلسل تھا۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کا نکاح اس میں حضرت علی کی اولاد میں ہوا تھا، اور مروان بن عبداللہ ابن عمر کا نکاح، عبداللہ بن عمر بن عثمان کا نکاح، یہ بھی حضرت علی کی اولاد میں ہوا تھا۔ تو آگے مورخین پر خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو کل رشتے ہوئے تھے ان رشتوں کی تعداد 18 ہے۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ یا تو باپ موجود تھے یا بیٹے یا پوتے، 18 رشتے تھے، اور 18 میں سے صرف اور صرف حضرت علی کے خاندان میں 13 رشتے ہوئے تھے بنو امیہ کے ساتھ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا آپس میں الفت اور محبت کا تعلق تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریوں کا یہ تسلسل ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت رکھنے والے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقائق کا ادراک کریں، اور یہ جو سنی سنائی باتیں ہیں کہ لوگ ان دونوں کو یوں ثابت کرتے ہیں گویا کہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہنے والے، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں رہنے والے، یہ ظلم اور زیادتی ہے ان قدسی شخصیات کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں، حقائق کو جانیں، اور سب کچھ سوشل میڈیا پہ دستیاب نہیں ہوتا، کتابوں میں بہت کچھ ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یا تو ہم براہ راست کتابوں سے استفادہ کریں یا پھر اپنے